बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खुशखबरी है। खबर यह है कि एक अहम शख्सियत कड़की में आ गई है। अब कड़की का मतलब शायद आप सुनने वाले ना जानते हों, यानी आप ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि एक अहम शख्सियत के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो चुका है और बात जो है वो अदलिया तक जा पहुंची है। ये क्या मामला है, किस शख्सियत का घेरा तंग हुआ है और उसका हुकूमत के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ, नून लीग के साथ क्या ताल्लुक़ है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जज की छुट्टी कर दी गई है। बड़े अहम जज, बड़े नामवर जज, लेकिन उनकी छुट्टी क्यों हुई, किस बात पे हुई, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा लापता अफराद केस, जो बार बार हसनात मलिक साहब कहा करते थे कि आईनी बेंच क्या कर रहा है, आज लापता अफराद केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। आज की इस समाअत के हवाले से हसनात मलिक साहब के व्यूज़ क्या हैं आईनी बेंच के हवाले से, वो भी जानेंगे। और चौथी नाज़रीन जो खबर है, हसनात मलिक साहब अदलिया में तैनातियों के हवाले से आज कुछ बड़ा इंकिशाफ करने जा रहे हैं। वो इंकिशाफ क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पॉडकास्ट का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। हसनात मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले अदलिया से शुरू हो जाते हैं, जो आप लापता अफराद से शुरू हो या फिर जो अदलिया में तैनातियों का मामला है। नहीं, आईनी बेंच इस वक्त जो काम कर रहा है उसको, अच्छा, आपका फेवरेट आईनी बेंच, रोशनी डालें। आज पता चला है कि बड़ी सुप्रीम कोर्ट में हवाई फायरिंग हुई है। हसनात मलिक साहब, आप कभी राजी नहीं होंगे। आप कहते थे कि ये लापता अफराद का मुकदमा क्यों समाअत के नहीं लगता। आज लापता अफराद का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर भी हुआ है। हुकूमत से, अटॉर्नी जनरल से, वजारत दाखिला से, तमाम मुतलका सूबाई और वफाकी महकमों से जवाब तलब कर लिया गया है और अदालत की तरफ से ये बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा गया है कि हमने इस मसले का हल निकालना है, इसका सलूशन निकालना है कि किस तरीके से लापता अफराद का जो मामला, जो डेकेड से चलता आ रहा है, दहाइयों से चलता चला आ रहा है, लोगों के जो प्यारे हैं, बच्चे हैं, भाई हैं या बड़े हैं, 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से लापता हैं, इस मसले को कैसे हल करें और क्या करें आईनी बेंच बताएं। वो बड़े बड़े ताकतवर चीफ जस्टिस आए और वो हल नहीं निकाल सके। और अमीनुद्दीन खान साहब अगर ये हल निकाल लें तो बड़ी बात है। मैं समझता हूँ 2 महीनों में अगर आईनी बेंच इस मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई हल निकाल लेता है, इससे बड़ी तो बात ही नहीं है, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, कोई सुना है जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं बड़े? जी बिल्कुल, रिमार्क्स तो अदालत की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन रिमार्क्स जो हैं वो वकला के आर्गूमेंट्स पे आए हैं। जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने बात की। किसके वकील थे लतीफ़ खोसा साहब? लतीफ़ खोसा साहब मेरे ख्याल में एतजाज़ एहसन साहब की पिटीशन है लापता अफराद के हवाले से। उनका ये था कि पीटीआई के लोग भी उठाए जा रहे हैं और उनका पता नहीं है। और उस वक्त तो काजी फैसल साहब ने कहा था कि वो मामला यहाँ नहीं, अगर है तो वो लोग खुद आए यहाँ बात करें। तो उनका इसको अलग कर दिया था मामला, और आखिरी रिटर्न आर्डर में भी कहा गया था और आज फिर टेकअप हुआ। और ये भी पता चला है कि पिछला आर्डर जो जनवरी में मिसिंग पर्सन, वो नहीं मिल रहा था। हसनात मलिक साहब, ये बात हालांकि वेबसाइट पे है अवेलेबल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो ऑर्डर नहीं मिल रहा था, लेकिन उसका इशू ये था कि वो केस जिसमें ये ऑर्डर हुआ था गालिबन CP51 थी, वो आज फिक्स नहीं थी। जो ऑर्डर फैसल सिद्दीकी साहब बता रहे थे वो इस केस में नहीं जारी हुआ था, वो दूसरे लापता अफराद के केस में जारी हुआ था, इसलिए वो फाइल से वो ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो फिर अदालत ने उनसे कहा कि ये वो वाला केस नहीं लगा, ये बाकी सारे केसेस लग गए हैं, वो रह गया है। लेकिन बहरहाल उस ऑर्डर पे भी सुना गया और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी किया गया, मुतलका महकमों को, मुतलका स्टेक होल्डर को, फरीकैन को नोटिस कर दिया गया। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब जो है वो सियासी बात करना चाह रहे थे। लतीफ़ खोसा साहब ने बात की कि देखें जी, ये हो गया, फलां हो गया, लोग लापता हो गए। उनसे अदालत ने सवाल किया कि एक तो आप अदालत में सियासी बात ना करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उनसे ये पूछा, लतीफ़ खोसा साहब ये बताएं, सियासी लोग उठाए जाएंगे, सुने तो सही। लापता अफराद का केस, उसमें सियासी लोग भी आएंगे, लेकिन आपने अदालत में सियासी आर्गूमेंट तो नहीं करना ना, आपने लीगल आर्गूमेंट करना है। मुसर्रत हिलाली साहब ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि पीटीआई के लोग उठाए गए थे या नहीं उठाए गए थे। उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि बिल्कुल उठाए गए थे। फिर अगला जो सवाल था
اس پہ پھر لطیف کھوسہ صاحب جواب تھے، لاجواب تھے. مسرت العلی صاحب نے پوچھا کہ آپ کے جو لوگ لاپتہ ہوئے پھر بعد میں منظر عام پہ آئے، کیا واپس آنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کہاں پر تھے، کس نے لاپتہ کیا تھا، کہاں رکھا گیا تھا؟ اس پہ پھر لطیف کھوسہ صاحب کے پاس جواب پتہ کیا تھا؟ وہ دیکھیں جی ان کے بچے پھر اٹھا لیں گے، وہ کیسے بتائیں؟ تو پھر نعیم اختر افغان صاحب نے بڑی اہم بات کی، کیونکہ بینچ کو کہا گیا کہ زیادہ جو سنگین مسئلہ ہے وہ بلوچستان میں ہے لاپتہ افراد کا، تو اس بینچ میں بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 2 جج بیٹھے ہیں. تو نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ میں اپنی بات کروں گا، میں نے بہت سارے لاپتہ افراد کے مقدمے بلوچستان ہائی کورٹ میں سنے. ایک کیس کی انہوں نے بات کی کہ پورا جوڈیشل ریکارڈ موجود ہے، میں ایک کیس کی بات کروں گا. 25 وکلا پیش ہوئے تھے کچھ لاپتہ افراد کے کیس میں، لیکن جب کیس لگا وہ تمام لوگ بازیاب ہوئے. بازیاب ہونے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو عدالت میں پیش کریں، ان کا بیان قلم بند کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ تھے، کس نے اٹھائے تھے. نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ ہم نے عدالت میں پیش ہونے کا آرڈر کیا، انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور بتایا گیا وکلا کی طرف سے کہ وہ یہاں پہ آ کے بیان نہیں دینا چاہتے، انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو ہم نے سیشن جج کی ڈیوٹی لگائی، وہ سیشن جج کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے. تو اس پہ پھر نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ مقصد یہ تھا ان کا بیان قلم بند کرنے کا کہ اگر اس میں ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے لوگ ملوث ہیں تو پھر ہم ان کا بیان قلم بند کر کے آرمی چیف کو ان کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے لکھیں گے، اور اگر دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں تو پھر ان کو لکھیں گے کہ اپنے لوگوں کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ کریں، تادیبی کارروائی کریں. لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے جرت کا مظاہرہ نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ کسی کیس کو مثال بنائے، کوئی جرت تو کرے. لیکن پھر ایک اور بات بھی کی نعیم اختر افغان صاحب نے کہ لاپتہ افراد کے کیسز میں ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ جو لاپتہ جو افراد میں جن کے نام شامل کیے جاتے ہیں وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ آزادی کے لیے سرمچار بن جاتے ہیں، اور آزادی کے جنگ کی آڑ میں لاپتہ افراد جو ہے ملک کو اور ریاست کو بدنام کر رہے ہیں، ملک اور ریاست کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہوں گے نا، بلوچستان کی بات کر رہے تھے. لیکن بہرحال اعتزاز احسن صاحب نے بات کی کہ کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے گئے تھے، سیاسی لوگ تھے، تو وہ مختلف انٹرویوز میں منظر عام پہ آئے، ان اینکرز کو بلائیں. امین الدین خان صاحب نے کہا کہ انہیں بھی بلائیں گے لیکن پہلے حکومت سے رپورٹ تو لے لیں. لیکن جسٹس جمال خان اینکرز کو بلانے کا ہاں دیا امین الدین خان صاحب نے کہ ان کو بھی بلائیں گے. لیکن جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اعتزاز صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، آپ سیاسی لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا آپ جو لوگ ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کا حل نکالیں، اور سب سے پہلے تو سر اس نقطے پہ جوڑے جائیں کہ کیا وجہ ہے کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. تو آپ پارلیمنٹ کی طرف جائیں، ہم بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، قوم بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے فلور پر سر جوڑ کے بیٹھیں، چاہے آپ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہی کیوں نہ بلانا پڑے. تو یہ آج کی پروسیڈنگ ہوئی ہے، نوٹس جاری کر کے جواب بلا لیا گیا ہے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں، یا ابھی بھی ہوائی فائرنگ کہیں گے آپ؟ دیکھیں شروعات تو اچھی ہے، کم از کم ایک ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے جب ججز ریمارکس دیتے ہیں. اس سوسائٹی جو اس وقت جو دباؤ ہے، میسج جاتا ہے اداروں کو، مطلب کم از کم میسج خیر اداروں کو بھی معلوم ہے کہ ہر ایک کی لمیٹیشن. چلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سب سے جو اہم بات ہے، میں بھول گیا معذرت کے ساتھ، آپ کی بات کو میں نے کاٹا. عدالتی کارروائی کے آغاز پر مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ سب سے اہم ایشو ہے لاپتہ افراد کا. آغاز انہوں نے اسی بات سے کیا. اچھا ہاں، ویسے لائیو اسٹریمنگ ہوگی اب اگلی؟ آپ کو پتا ہے کہ کورٹ رول نمبر 2 یا 3 میں لائیو اسٹریمنگ کی ابھی ویسے تک فیسلٹی نہیں دی آئینی بینچ مفاد عامہ کے کیس سن رہا ہے، لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے اس کیس کی، کم از کم اتنا امپورٹنٹ کیس ہے مسنگ پرسن کا. اور چلیں امید، لیکن جو شروعات ہے، جو اس طرح آپ نے ہیئرنگ بتائی ہے، ریمارکس، اور اس سے بڑا واضح ہے کہ جج جو ہیں، ججز کے کنسرن بڑے واضح ہیں. اور اب یہ ہے کہ قسم کا میرا خیال ہے کہ ججز نے چیلنج بھی کیا ہے ان لوگوں کو جو باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے اور ایجنسیز ہو رہی، تو پھر آئیں بتائیں، ایفیڈیوٹ دیں، یہ جو بھی کریں. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ ججز نے بال جو ہے وہ ان کے کورٹ میں لوگ آ کے بتاتے نہیں تو پھر کارروائی کس کے خلاف کریں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عدلیہ میں تعیناتیوں کے حوالے سے اب بلوچستان ہائی کورٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس میں تعیناتیوں کے لیے
اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں تعیناتیوں کے لیے بلا لیا گیا ہے. بلوچستان کے لیے بھی آ گیا, بلوچستان کے لیے بھی آ گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی آ گیا ہے. بلوچستان کے نام لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ بتائیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ لاہور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارا تخت لاہور ہی ہے اس وقت, ایشو ہی تخت لاہور کا ہے. تو وہاں بڑا انتظار تھا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں 24 سیٹیں خالی تھیں بڑے عرصے سے, اور بڑے جو جج تھے ان پہ بڑا برڈن تھا کہ نئے جج لگائیں. 7 ججز لگ رہے ہیں, 7 نام آئے ہیں, 14 کو میٹنگ ہے. وہ نام اگر آپ دیکھیں تو جس طرح پیپلز پارٹی کو سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں کچھ حصہ ملا ہے, کچھ نامنیز جو ان کی تعلق رہا ہے ایسوسیشن پیپلز پارٹی سے, ان کو کنسیڈر کیا گیا, ان کے نام فلوٹ کیے گئے. یہاں بھی جو ہے وہ 2-3 نام ایسے ہیں جو نون لیگ سے تعلق, تو نون لیگ کو اپنا شیئر مل چکا ہے لاہور ہائی کورٹ. کیسے مل چکا ہے؟ دیکھیں, اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جج جو لوگ ہیں وہ کوئی ان کی انٹیگریٹی بیانڈ آؤٹ ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ 2010 سے لے کے 2023 تک کسی سیاسی جماعت کا وکیل ہونا, اگر کہا جاتا نا کہ جی اس کو جج کنسیڈر کریں, کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ تو فلاں جج پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وکیل ان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, یا سیاسی جماعتوں کے جو سرکردہ رہنما ہیں, جو وکیل ہیں, ان کے چیمبر فیلو جونیئرز, ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اب صدیق اوان صاحب ہیں, بڑا نام ہے راولپنڈی ڈویژن میں وکیل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل. آج آپ نام لے رہے ہیں, ہاں کل جب نام لینے کی بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا پریجوڈس ہو جائے گا, نام کسی کا نہیں لیتے. نہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے آج آپ نام لے رہے ہیں. نہیں ان کا میں ویسے ہی کر رہا ہوں کہ کل آپ نام لیتے نا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو اٹارنی جنرل تھے ان کی بیٹی کا نام جو ہے فلوٹ ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کے لیے, انور منصور کی بیٹی امیمہ انور خان. آج کر دیا. نہیں میں نے لیا نا, میں نے تو وہ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق اوان صاحب کا اب کیونکہ اوپن ہے, وہ ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں, اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اوپینین پولیٹیکل جو اوپینین رکھتے ہیں جج, جو وکیل رکھتے ہیں, ان کو جج بنانا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ جمہوریت کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور ان کو جج بنانا چاہیے چاہے وہ جن کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. کسی نہ کسی جگہ وہ ریڈ لائن ان کی ہوتی. آپ نے دیکھا نا بابر ستار ہو گیا یا اور ججز جن کا ماضی میں پولیٹیکل ایشوز پہ کوئی اپنی اوپینین تھی, وہ ایسے جج تھے کہ انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہے. تو صدیق اوان صاحب سے بھی امید یہی ہوگی. اور صدیق اوان نے, ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ایک کیس بڑا مشہور تھا, اس میں نون لیگ اور پوری ریاست ایک طرف کھڑی تھی, صدیق اوان صاحب دوسری طرف کھڑے تھے. تو ایسے کیس بھی کیے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ 2010 سے لے کے 23 تک جو بھی اپائنٹمنٹ ہوتی تھیں وہ چیف جسٹس کی چیمبر فیلو لے لیا. سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں ہوتا, ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہوتا. اٹارنی جنرل لا منسٹر کا ووٹ ہوتا تھا, اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے چیختے تھے کہ جی رولز امینڈ کریں. 26ویں آئینی ترمیم نے اہمیت یہ ہوئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا شیئر مل رہا ہے. پیپلز پارٹی کو مل چکا ہے. میں نے ویسے پیپلز پارٹی کے ایک وکیل سے پوچھا, میں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ میں آپ کا کوئی نہیں ہے, آپ کو شیئر, ان کا جنوری میں ایک اور لسٹ آ رہی ہے, اس میں ہمیں کہا گیا کہ ہمیں آپ کا لسٹ. نون لیگ کے نومینی آئیں تو ہم ٹھہر کے یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پی ٹی آئی بھی تو یہ تگدو کر رہی ہے نا کہ ہمارے نام بھی لیے جائیں. وہ ابھی ان کو خیال آیا ہے اور سنیں کہا ہے کہ کے پی میں ہم بھی اپنی کوئی لسٹ دیتے ہیں. اچھی بات ہے, دیکھیں لسٹ دینی چاہیے. بلوچستان کے لیے 4 نام ہے, میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں. اسناد ملک صاحب, اس میں مسٹر محمد آصف صاحب ہیں جی, مسٹر ظہور احمد ہیں, مسٹر محمد افضل ہیں, اور مسٹر محمد ایوب خان ہیں. یہ 4 نام ہیں. یہ کوئی جوڈیشری سے ان کا تعلق نہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وکلا برادری سے ان کا تعلق ہوگا. آگے نہیں لکھا ہوا کہ یہ سول جو ان کی کب میٹنگ ہے جی پولیس, یہ بھی 14 کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا, 4 یہ ہو گئے, 12 سندھ میں ہو گئے, تو یہ 16 ہو گئے, اور 9 پشاور ہائی کورٹ میں ہو گئے, تو یہ 25 ہو گئے, اور لاہور ہائی کورٹ میں 7 ہو گئے. 32 جج اعلیٰ عدلیہ میں اس مہینے دسمبر میں 2024 میں لگ رہے ہیں. بڑے بہت بڑا, اور اس میں سب کو شیئر مل رہا ہے, سب کو. نون اور پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم کا جو رزلٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا. تو باقی میں یہ نہیں کہتا کہ نامنیز غلط ہیں, یہ جو بھی لیکن شیئر مل رہا ہے. آپ کے ایک دوست تو یہ جو 32 جج لگ رہے ہیں یہ قاضی فائسہ کے دور میں لگوا رہے تھے کہ قاضی فائسہ جانے سے پہلے ان ججوں کو لگوانا چاہتے ہیں. نہیں قاضی صاحب کو اور مشن پہ تھے, وہ 2/3 کی کمپلیٹ کرانے میں ان کا پورا سال لگ گیا. یہ تو وہ جج کی طرف ان کی اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی. ان کا ایک آدھ معاملہ تھا کہ وہ آخر میں انہوں نے کہا کہ رولز امینڈ کریں,
لاہور ادھر یعنی وہاں پورے کیے ہیں انہوں نے جج جو سپریم کورٹ میں، لیکن وہاں نہیں کیا. لیکن اب تو خیر ٹھیک ہے نا جی، 32 ہی ہو گئے. اب سپریم کورٹ میں کون کون آئیں گے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. تو اس وقت جج جوڈیشری میں ایک ہی کام ہو رہا ہے، میرا جج تیرا جج. میرے خیال سے سب سے پہلے 20 لاکھ روپے ہو گئی ہے تقریباً تنخواہ بھی، نہیں مگر 25 کے قریب چلی گئی. اور سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹس میں جو اسٹرینتھ ہے ججز کی وہ پوری ہوگی. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جو اسٹرینتھ ہے جو بڑھا کے اب 34 کر دی گئی ہے، لیکن آپ کی خبر کے مطابق پہلے 25 جو ہے وہ تعداد 25 تک لائی جائے گی، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ مزید لانے یا نہیں لانے سپریم کورٹ میں. لیکن اسرات ملک صاحب ایک اور خبر بھی ہے جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ میں ججز لگائے جا رہے ہیں. ایک جج صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے. اچھا اس پہ آئے نا، اس خبر پہ بات کریں نا. ویسے میرے لیے کوئی جیسے شاکنگ کوئی نیوز نہیں ہے، ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ ہے کیا، سرپرائز نہیں ہے. ہاں بتائیں، آپ بتائیں چھٹی کس کی ہو گئی. ناظرین ہوا یہ کہ جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے الیکشن ٹریبونل بنا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جیسے جہانگیری صاحب کو لگایا گیا تھا، طارق محمود جہانگیری صاحب کو، لیکن ان کی ٹریبونل میں جو تعیناتی تھی اس کو نون لیگ کے امیدواروں کی طرف سے، جو کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے جیتے ہوئے امیدواران تھے، جیتے ہوئے جو ہے وہ ارکان پارلیمان تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا. الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے، جس سے جہانگیری صاحب کو الیکشن ٹریبونل کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے. اب اس الیکشن ٹریبونل کی جو صدارت ہیں وہ سابق ریٹائرڈ جج شکور پراچا کریں گے. یہ خبر ہے جناب اسنات ملک صاحب، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں مبارکباد دوں گا نون لیگ کو، بہت بڑی وکٹری ہے. طارق جنگ اور عدلیہ کی بہت بڑی ہار ہے کہ سرونگ جج کو الیکشن کمیشن نے ریموو کر دیا ہے اور ایک ریٹائرڈ جج کو لے آیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت عدلیہ بھی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی سارا کچھ یعنی ان حالات میں انہی کے پاس ہو. شکور پراچا صاحب پی سی او جج تھے اور انہوں نے نومبر 2007 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایز اے پی سی او جج اوتھ لیا تھا. اس کے بعد ان کو 31 جولائی 2009 میں یہ فارغ ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ سیکٹری بھی رہے، لا سیکٹری رہے پی ٹی آئی دور میں، پی ٹی آئی دور میں مطلب. اور فروغ نسیم صاحب کے یہ لا سیکٹری تھے اور 3 مہینے ان کی جو ہے وہ ہوتی تھی، ایکسٹینشن ہوتی تھی. پھر تو پی ٹی آئی کے من پسند کو جو ہے وہ ٹریبونل کا جج لگا دیا گیا. اس پہ تو خوش ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو. کچھ وکلاء ایسے سدا بہار ہوتے ہیں، وہ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی ہر دور میں ہی وہ سدا بہار ہی رہتے ہیں. شکور پراچا صاحب ان میں سے ہیں اور شکور پراچا صاحب اس نظام کی، یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے نا. بالکل اس نظام کی ضرورت ہے، اس نظام کی ضرورت ہے. شکور پراچا صاحب، جاوید اقبال صاحب، نہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے نا کہ نون لیگ بھی اعتبار کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، تحریک انصاف بھی کرتی ہے. یہ تو کریڈیبلٹی کی بات ہے. وہ پتہ نہیں کرتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتا ہے. نظام کے لیے، مضبوطی کے لیے، نظام کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ بات کو نظام دین کی طرف لے گئے ہیں. شکور پراچا صاحب کو ہونا ضروری ہے. اب شکور پراچا صاحب آ گئے ہیں تو پھر واضح ہے کہ اسلام آباد میں رزلٹ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریبونل کا آتا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے ٹریبونل میں دلچسپی بھی نہیں رہی لوگوں کی. چیزیں مینج آلریڈی حکومت کے حق میں ہیں. نون لیگ اب فارم 45 47 ایک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ اوپر سے چیزیں جو جب مینج ہوئی ہیں تو یہ رماس ہی آئیں گے. یہ اسنات ملک تو طارق جہانگیری صاحب نے فارم 45 47 تحریک انصاف کا ایسا ڈھکوسلا ہے، ایسا جھوٹا بیانیہ ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت رتی برابر کوئی سچائی بھی ہوگی، لیکن زیادہ یہ ڈھکوسلا. طارق جہانگیری صاحب کو خبر یہ دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کو آفر کی گئی تھی جی کہ بتائیں، ایک پی ٹی آئی کے اہم شخصیت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ بتائیں آپ کو الیکشن کے رزلٹ اگر قابل قبول نہیں تو سارے نلیفائی کر دیتے ہیں. انہوں نے اس بات کو، اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نہیں مانتا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ الیکشن کا سارا قلم. اچھا، اب طارق جہانگیری صاحب کو پہلے بھی آفر آئی تھی کہ بھئی آپ ہاتھ ہولہ رکھیں، کہا کہ معاملات، انہوں نے کہا نہیں. ان کو کہا گیا کہ پھر ان کو کہا کہ ڈگری، انہوں نے کہا نہیں. پھر مہینے بعد ڈگری بھی آ گئی ان کی جیلی. تو خیر اب کم از کم ان کا وہ جو مسئلہ ہے وہ دب جائے گا نا. مسئلہ حل ہو گیا. اب کیا ضرورت ہے کہ جہانگیری صاحب کو کہ جی اب ڈگری جیلی ہے، جب الٹیمیٹ آبجیکٹیو حل ہو گیا. تحریک انصاف کو اتنا الیکشن کے اس نتائج کے اوپر اعتراض ہے تو سب سے پہلے اپنے حلقے کھلوا لیں. خیبر پختونخوا کے کھول کے دکھائیں جی یہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کیونکہ مولانا صاحب کا اعتراض ہے نا وہاں پہ نون لیگ کا اعتراض ہے نا. میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کھل جائے گا. لیکن وہ جو رزلٹ ہے نا وہ تو نون لیگ کے اپنے لوگوں سے پوچھیں
ان کو بھی معلوم ہے کہ الیکشن 8 فروری کو رزلٹ کیا آیا ہے. نون لیگ کو چھوڑ دیں, ہم پی ٹی آئی کی کورٹ میں بال رکھتے ہیں, اور پی ٹی آئی بسم اللہ کرے, اور یہ اعلان کیا تھا علی امین گنڈاپور نے کہ ہم خیبر پختونخوا میں کروائیں گے انکوائری, آڈٹ کروائیں گے. الیکشن کمیشن کھولے. نہیں, الیکشن کمیشن تو پھر الیکشن ٹریبونل میں کھلے گا جا کے. نہیں تو ٹریبونل میں درخواستیں کتنی گئی ہیں لوگوں کی. دیکھیں وہاں تو لیڈ جو تھی وہ دوسری طرف اتنا لمبا مارجن تھا. یہاں مسئلہ کیا ہے, یہاں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس فارم 45 تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ پولنگ اسٹیشن سے ہم جیتے ہیں, نون لیگ والے ہارے ہیں. جب فارم 47 آیا تو اس میں وہ سارے ہار گئے, 20 کو 200 بنا دیا. اس کا حل کیا ہے؟ حل الیکشن ٹریبونل ہی ہے نا. تو الیکشن ٹریبونل دیکھیں, یہ قانون تو یہی پروسیجر فراہم کرتا ہے کہ آپ ٹریبونل میں جائیں گے. ٹریبونل میں ابھی تک مجھے بتائیں کہ 180 دن ہو گئے ہیں, کتنے فیصلے ہو گئے ڈیسائڈ. اب ہو جائیں گے, اب ریٹائرڈ جج آ گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایکسپیڈیشیسلی اب چیزیں کریں گے, اب چیزیں کنٹرول میں. میرا خیال ہے کہ یہ حاضر سروس جج لگنے سے پہلے بھی الیکشن ٹریبونل کے معاملات کو ریٹائرڈ جج ہی دیکھا کرتے تھے. نہیں تو وہ کس نے کیا تھا اس کو؟ سرونگ نون لیگ نے بھی کیا تھا, پی ڈی ایم نے کیا تھا. پہلے تو کبھی ریٹائرڈ جج پہ اور یہ کبھی ہوا ہے کہ مجھے یہ بتائیں فیصلہ آتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک اسٹڈی بھی ہوئی تھی, ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ الیکشن کے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ بہتر انداز میں اگر چیزیں آگے بڑھی ہیں, چلی ہیں, وہ ریٹائرڈ جج کے ٹریبونل میں زیادہ بہتر انداز میں نے کیوں کی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تھی نا موو, اب ریٹائرڈ ججز کی جو ایکٹ آرڈیننس آیا, یہ میلافائڈ کی بنیاد پہ, سوری ٹو سے آیا. فارم جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ آتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم. ٹریبونل تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, ریٹائرڈ جج لگا دیں. ہر چیز کو آپ دیکھیں, آپ کے ہاتھ میں پارلیمنٹ میں میجارٹی ہے, آپ اس وقت ہی قانون تبدیل کر کے قانون کو آپ نے ناک کی موم کی ناک بنا دی ہے, کیا کہتے ہیں وہ بنا دی ہے. تو اب ہر چیز ساتھ ساتھ چینج کر جاتے ہیں. تو خیر دیکھیں یہ چیزوں کی اب ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے حوالے سے بھی میں بھی الیکشن ٹریبونل نہ فیصلہ کر دے کہ جی وہاں نون لیگ جیتی تھی. چلیں اب جاتے جاتے ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے جائیں کہ جو شریف خاندان کے خلاف نیب کے کیسز بنے, اس میں وہ پاناما کا اسکینڈل آپ کو پتہ ہے, ایک ریفرنس العزیزیہ کا بنا, ایک ریفرنس جو ہے وہ ایون فیلڈ کا بنا, ایک ریفرنس فلیگ شپ کا بنا, حمزہ شہباز شریف کے خلاف جو ہے, شہباز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف اور بھی نیب کے ریفرنسز بنائے گئے. یہ جو ریفرنسز بنانے والی جو شخصیت تھیں, تھوڑا ہاتھ تھا یا زیادہ ہاتھ تھا, وہ نیب کے ڈی جی سلیم شہزاد کا نام لیا جاتا ہے. اب نیب کے جو ڈی جی سلیم شہزاد ہیں, ان کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نیب نے اپنے ہی ڈی جی کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. اور ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے, اور ان کے خلاف جو ود ان دا نیب جو کارروائی شروع کی گئی ہے, اس پر 6 دسمبر کا نوٹس جاری کر کے جواب جو ہے وہ نیب ہیڈ کوارٹر سے جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.